Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very warm welcome. Today is 1st July. We have Wednesday 2020. हमारा इंग्लिश सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 Why Boys Fail in College आजकल चल रहा है. तो आज इसका लास्ट लेक्चर है इसकी रीडिंग का. मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया यस्टरडे, उसमें हमने डिस्कस किया था ब्राइट बॉयज़ के बारे में. वो स्टूडेंट्स जो स्कूल के अंदर अच्छा काम करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, बट जब वो कॉलेज में आते हैं तो वो समझते हैं तो मसला ही कोई नहीं है, हम स्कूल में आसानी से कर रहे थे, हम यहाँ भी थोड़ी मेहनत किए पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर ले जाएंगे. इन दी एंड रिज़ल्ट नाकामी में चला जाता है. फिर हमने डिस्कस किया हेल्थ का इशू कि इफ़ यू हैव अ साउंड फिज़िकल हेल्थ डेफिनेटली योर माइंड विल बी साउंड. और अगर जिस्म आपका कमज़ोर होगा, बीमार होगा, आप एक्टिवनेस शो नहीं कर पाएंगे, आपका ब्रेन जो है वो पूरी तरह वर्क नहीं कर पाएगा. उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका जिस्म जो है वो फिट हो. और इस चैप्टर के अंदर वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा, आर्टिकल इसमें देखा कि जो तीसरी या चौथी वजह थी वो ये थी हेल्थ, सेहत का मसला. यानी अगर सेहत ठीक है तो ओके है, अगर सेहत ठीक नहीं है तो सब कुछ ख़राब है. तो आज हम उसकी नेक्स्ट कॉज पढ़ेंगे, अगली वजह क्या है फेलियर की. तो नेक्स्ट कॉज जो है वो हमारी है फाइनेंशियल प्रेशर. ये हमारी अगली वजह है फाइनेंशियल प्रेशर, माली दबाव. Nowadays, आजकल when most ambitious boys want to go to college, बहुत से आगे बढ़ने वाले, वो ज़िंदगी में आगे निकलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम कॉलेज जाएं. द फाइनेंशियल प्रेशर इज़ अ वेरी सीरियस वन. तो उनके लिए माली मसला जो है वो बहुत संजीदा नोयत का है, बहुत संगीन है उनके लिए कि पैसों की वजह से उन्हें मसाइल आ जाते हैं. ज़ाहिर बात है, कॉलेज के अखराजात होते हैं, कॉलेज की फ़ीसें होती हैं, कॉलेज में आपके ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात होते हैं, कॉलेज में आपने जो बुक्स, स्टेशनरी, इस हवाले से अखराजात होते हैं. A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो खुद कॉलेज के अखराजात जो है वो उठाए, खुद अपने से जनरेट करे, खुद पूरे करे, खुद कमाए और अपने ऊपर लगाए. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, nobody ought to be compelled. Compelled mean forced. Compelled का मतलब होता है forced. Compelled, forced. Forced mean मजबूर किया जाना. तो हम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते, किसी लड़के को भी, to earn his entire way through college. Entire, whole, complete, मुकम्मल, कि वो अपने सारे अखराजात कॉलेज के जो है वो खुद मजबूर हो उनको कमाने पे. इफ़ इट कैन इन एनी वे बी एवॉइडेड, कहता है कि अगर उसे किसी तौर पर भी बचाया जा सकता हो तो ये बेहतर बात होगी. नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस, ना सिर्फ उसे इंतहाई हकीर रोज़ी मिलेगी इस अमल से, यानी वो एक तरफ पढ़ाई की तरफ पढ़ाई भी करे बेचारा, दूसरी तरफ वो जो अखराजात हैं उसके कॉलेज के वो भी कमाए. तो ये दोनों चीज़ें समझ नहीं आती कि वो आसानी से मैनेज कर सकेगा. बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, वो कहता है ना सिर्फ वो हकीर रोज़ी कमाएगा बल्कि उसकी जो तालीम है वो भी हकीर हो जाएगी. यानी ना रहेगा इधर का ना उधर का, ना एजुकेशन के ऊपर फोकस रख सकेगा और ना ही अपनी कमाई के ऊपर फोकस, उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा.
if the boy ought to go to college at all, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents toward his expenses. اگر یعنی لڑکے نے کالج جانا ہی ہے تو اس پر اعتماد کیا جانا چاہیے کہ والدین کی طرف سے اس کے اخراجات کے لیے معقول اس کی ایک ریزنیبل ہیلپ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ سارا کہا جائے کہ بیٹا تو نہیں کمانے ہیں کالج کے اخراجات، کالج کی فیسیں تو ہی دے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. والدین معقول طریقے سے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، تعاون کریں تاکہ اس کا جو ذہنی پریشر ہے وہ منیمائز ہو سکے. Any parents owes as much to his son. اور کہتا ہے کہ ہر والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے اتنا کچھ کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اوز فرض ہے اس پر، وہ کرے اس کے لیے. The boy didn't ask his parents to bring him into the world. لڑکا نہیں کہتا اپنے والدین کو کہ آپ مجھے دنیا میں لے کے آؤ، وہ دنیا میں لائے ہیں، اس کو جنم دیا ہے. Now they are bound to fulfill his needs accordingly. آپ اس کے والدین پابند ہیں کہ وہ اس کی ضروریات کو، جو اس کو ضروریات ریکوائرڈ ہیں، جو ضروری ہیں وہ پوری کریں. اور یہ جائز حد تک تو ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہلکان ہو جائیں، وہ حلال و حرام میں فرق ہی بھول جائیں، نہیں. حلال رزق بہترین چیز ہے اور وہ حلال رزق کمائیں اور اپنی اولاد کی جائز ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنا ان پہ فرض ہے. They are responsible for his being here. اس کے والدین اس کے ذمہ دار ہیں اس کو دنیا میں لانے کے. And consequently they have the responsibility. Consequently mean as a result, نتیجے کے طور پر. For giving him the best equipment possible to meet the world's problems. وہ اس کو بیسٹ اکوپمنٹ، بہترین وسائل دیں، اس کو سورسز مہیا کریں، اس کو بہترین سہولیات دیں، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی کہنے کے وہ کہتے ہیں چادر دے کے پاؤں پھیلائیں، اس حد میں رہتے ہوئے جو ممکن ہو سکے جائز طریقے سے وہ اپنے بچے کو دیں تاکہ اس کے مسائل جو ہیں وہ نہ بڑھیں. تو یہ ہم نے دیکھا فائنینشیل پریشر کی آڑ میں. پھر کیا ہوتا ہے، nevertheless many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses. nevertheless تاہم بہت سارے جو لڑکے ہیں وہ مکمل طور پہ اپنے جو ذرائع ان کے کالج کے اخراجات کے ان کو خود ہی کرنا پڑتے ہیں. and it is always to the detriment of their health. detriment mean damage. detriment damage یعنی اپنی صحت کو وہ خراب کر لیتے ہیں اپنے کالج کے اخراجات پورے کرنے کی مد میں. اور دا ویلیو آف دیئر ایجوکیشن، یا ان کی تعلیم ہی خراب ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے پوری طرح جب ان کو فوکس کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنے اخراجات کمانے ہیں تو ان کی ایجوکیشن بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور بہت یہ دونوں چیزیں. اینی بوائے کین ارن اے پارٹ آف ہز ایکسپینسز وداؤٹ ہرٹنگ ہمسیلف. ہر طالب علم اپنے اخراجات کا کچھ حصہ کما سکتا ہے اپنے آپ کو پریشان کیے بغیر. اینڈ ان مائی ایکسپیرئنس many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents. بہت سے طلبہ ایسے ہیں جو کماتے ہیں تاکہ اپنے والدین کا بوجھ جو ہے وہ کم کر سکیں. But to see boys by the dozen take job lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning. لیکن بہت سارے ایسے ہیں بیچارے جو رات کو ان کی سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ 2 بجے کام کرنا شروع کیا اور دن کے 6 بج گئے ان کو وہیں پہ، اور ان کا صبح کے یعنی 6 بج گئے. رات سیکنڈ ٹائم 2 بجے گئے تھے وہ اور صبح کے 6 ہو گئے. 6 days in week، 6 دن ان کو پورے ہفتے میں کام کرنا پڑتا ہے. To see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books. بیچارے کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو یہ کہہ لیں کہ اپنی غذا، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی کتابوں کے لیے، اپنی کالج کی فیس کے لیے، اپنے کالج کے اخراجات کے لیے اس کو انتقال خون کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. ٹرانسفیوژن آف بلڈ، بڑا پیارا لفظ یوز کیا رائٹر نے کہ جیسے کہتے ہیں نا ہم خون پسینے کی کمائی، یعنی اس کو خون جلا کے اتنی محنت کرنا پڑتی ہے.
is a heart training spectacle. Spectacle کا مطلب ہوتا ہے منظر. mean sight. spectacle sight منظر, یعنی یہ بڑا ہی ہارٹ ٹرینڈرنگ ہے. ہارٹ ٹرینڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے دل سوز منظر ہوتا ہے اس کے لیے. Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. بہت سے ایسے طلبہ ہیں جو عمدہ ترین کردار اور اعلیٰ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے. And inevitably it is an important reason for apparent failure. Inevitably mean ناگزیر حد تک. انیویٹیبل جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے, جو کہہ لیں کہ مجبور کیا جائے آپ کو وہ کام کرنے پر. اپیرنٹ مطلب ہوتا ہے بظاہر, کلیئرلی, جو سامنے ہو چیزیں. فیلئر ناکامی, تو ان کو لازماً اس واضح ناکامی کا ایک ہے, یہ بھی ایک اہم سبب ہے. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate the situation. Alleviate, minimize کرنا, کم کرنا, ریڈیوس کرنا. بہت سے کالجز جو ہیں انہوں نے اسکالرشپ کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. ہمارے الحمدللہ سپیریئر گروپ آف کالجز نے بھی بڑا شاندار نظام بنایا ہوا ہے. نمبروں کی بنیاد پہ, نمبروں کی سلیبس کے اوپر اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ایئر جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کو فی میں کنسیشن دی جاتی ہے. تو اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, ایکسٹرا آرڈنری ہیں, آپ نے بہت آؤٹ کلاس نمبر لیے ہیں, آپ میرٹ پہ پورا اترے ہیں, تو بعض دفعہ آپ کی فی بالکل کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لیول پہ چلی جاتی ہے. اونلی 10 to 20 روپیز رہ جاتی ہے پر ایئر. تو یہ بھی کالجز کا ایک سلسلہ ہے, اور یہ بہت بڑا ایک کہہ رہے ہیں کہ اسٹیپ ہے ان طلباء کے لیے جو اچھے نمبر لیتے ہیں, جو فی پے نہیں کر سکتے لیکن مارکس ان کے ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں, غیر معمولی ہوتے ہیں, اور ان کی بنیاد پہ وہ آگے سے آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں موسٹ کالج ڈو آل دے کین ود اسکالرشپ فنڈس ٹو ایلیویٹ دی سچویشن. بہت سے کالجز اپنے کالج میں کے فنڈ میں سے وہ اسکالرشپ دیتے ہیں, وظیفہ دیتے ہیں بچوں کو, تاکہ یہ صورتحال جو ہے وہ کم کی جا سکے. بٹ ایون وین ایوری تھنگ پاسبل از ڈن, لیکن جب ہر ممکنہ جو اسٹیپ ہے وہ لے لیا جاتا ہے, ایوری ڈین ہو نوز اسٹوڈنٹ can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. تو ہر ڈین مین ہیڈ, سربراہ, جو اپنے طلباء کو جانتا ہوتا ہے, کئی ایسے لڑکوں کے واقعات کو ذہن میں لا سکتا ہے جن کو تھوڑی سی رقم کی کمی کے سبب کالج چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے, اور یہ ایک طرح سے ان کی وہ مدد کرتا ہے. There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned. اب ہم جو ریزن اگلی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں اسپورٹس مین. اسپورٹس مین جو کھلاڑی ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم پڑھیں بھی اور کھیلیں بھی, تو وہ ناکام کیوں ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے, وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اور ناکام کیوں ہوتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں. There are always a good number of undergraduates, کچھ ایسے بھی انڈر گریجویٹ طلباء ہوتے ہیں whose heads are turned, جو بہت مغرور ہو جاتے ہیں, turned, proudy, جن کے دماغ جو ہیں بڑے مغرور قسم کے ہوتے ہیں, and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary activity, اور جن کی عقل جو ہے وہ ورزشی کھیلوں اور سو کالڈ قسم کی, نام نہاد قسم کی جو ادبی سرگرمیاں ہیں ان کی خوبصورتی سے بگڑ جاتی ہے. وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں گیموں کی طرف, وہ غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ اپنی تعلیم, اصل تعلیم کو بھول جاتے ہیں. All of these features of college life have their place. کالج کی زندگی کے یہ تمام فیچرز, اسپیکٹس, پہلو جو ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. And should receive the support of those students who are interested in them. اور ان سرگرمیوں کو ان طلباء کی حمایت حاصل ہونی چاہیے جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. And should the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not as difficult as is often supposed.
تو کہتا ہے کہ مصنف کہتا ہے کہ میرے تجربے کے مطابق کالج کے مقصد کے بارے میں واضح شعور کی بیداری پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ اکثر خیال کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کاؤنسلنگ کریں جب وہ میٹرک کر کے آتے ہیں ان کو بتائیں کہ کالج کی اہمیت کیا ہے, آپ انٹرمیڈیٹ میں ہیں, آپ کو کتنے نمبر لینے ہیں, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, ایک مقصد طے ہونا چاہیے, تو یقیناً جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے. If a boy is too much interested in these side shows, he ought to get out of the main tent and become professional. اگر ایک طالب علم جو ہے وہ بہت دلچسپی لیتا ہے اسپورٹس میں, غیر نصابی سرگرمیوں میں, تو اس کو بھی تعلیم چھوڑ کے اس طرف آ جانا چاہیے تاکہ پوری طرح وہ فوکس کر سکے اور وہ پروفیشنل بن سکے, وہ اس میں محنت کرے, وہ آگے بڑھ سکے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر جا سکے. But most of them really are not. لیکن اکثر ایسا کرتے نہیں. And if reasoned with a friend who knows youth and understand the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. لیکن ان میں سے اکثر لڑکے ایسے نہیں ہیں, اور اگر انہیں کوئی ایسا دوست سمجھائے جو ان کو جانتا ہو, تو کالج کے موقع کی اہمیت کو سمجھتا ہو, وہ اپنے آپ کو ورزشوں یعنی ان کھیلوں کی رو میں بہہ کر راستے سے بھٹک جانے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ کہیں گے یار یہ کھیلوں میں کیا رکھا ہے, ہر بندہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں کھیل سکے گا, آپ بین الاقوامی سطح پہ نہیں جا سکیں گے, ہر بندہ نہیں جاتا. یا تو آپ کے اندر ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی ہو, ایبلٹی ہو, اہمیت آپ کے اندر خوبی ہو, آپ کر سکیں, آپ کا ویژن ہو, تو آپ یقیناً آگے جا سکتے ہیں. I do think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our colleges. اور کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی چیز ناکامی کی اتنی سنجیدہ وجہ ہے جتنی کہ ہمارے کالجوں کے کرٹکس جو تنقید کرتے ہیں مختلف کاموں پر وہ سمجھتے ہیں. who see things from the outside and at a long range. جو چیزوں کو باہر سے بہت دور رس ان کی سوچ ہوتی ہے, وہ دور سے چیزوں کو آبزرو کر لیتے ہیں کہ یہ سچویشن ایسے ہو سکتی ہے, یہ صورتحال ایسے بن سکتی ہے, جو سمجھتے ہیں چیزیں. اب ہم نے اس پوائنٹ میں یہ پڑھا کہ اسپورٹس مین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کھیلوں میں دلچسپی ہے تو آپ پروفیشنل کلبس جوائن کر لیں, وہاں پریکٹس کریں, آپ ایک اچھے پلیئر بنیں, بجائے اس کے کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر, نہ تعلیم رہی نہ گیم رہی اور زر ناکامی کی طرف چلا گیا. تو کہتے نہیں, آپ کو کسی پروفیشنل اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہیے, پروفیشنل کلب کو جوائن کرنا چاہیے, تاکہ آپ وہاں جا کے اپنی گیم کو بہتر بنائیں, جس گیم میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہے, اور آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو اس میں ہماری آخری جو ریزن ہے فیلئر کی, اس میں بتایا گیا ہے لیزی بلفرز. لیزی بلفرز کہتے ہیں آوارہ طلبہ, ایسے اسٹوڈنٹس جو صرف کالج آئے, سیر سپاٹا کی اور چلے گئے. ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, ان کو کیسے ماؤلڈ کیا جا سکتا ہے اپنا اسٹڈی کی طرف, کیسے ان کی اٹریکشن جو ہے وہ لی جا سکتی ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوں اسٹڈی کی طرف, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. Drift in and out mean enter and exit, داخل ہونا کالج میں اور چلے جانا. تو کہتا ہے کہ چند ایک لیزی بلفرز کہتے ہیں کاہل قسم کے, سلیک, سست قسم کے لڑکے جو بے مقصد کالج میں آتے ہیں اور اسی طرح بے مقصد ہی چلے جاتے ہیں. Most of them haven't found any serious interest in life. ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی میں کوئی سنجیدہ دلچسپی نہیں ہوتی. And some of them never will. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کبھی انٹرسٹ لیتے ہی نہیں, ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. will mean ان کی willingness, ان کی رضامندی نہیں ہوتی. It is usually wise to let them retire to the cold world for a reason. اور عام طور پہ کیا ہونا چاہیے, وائز, عقل مندی کس بات میں ہے کہ ان کو دنیا کی صد مگر دنیا پر چھوڑ دینا چاہیے. And find out by experience how much demand there is for a lazy bluffer. اور ان کو اس تجربے پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کی دنیا کے اندر, معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر کوئی ڈیمانڈ ہے. لوگ ایسے آوارہ گردوں کو پسند کرتے ہیں جو کالج جائیں, سیر سپاٹا کر کے واپس آ جائیں, پڑھے بھی نہ, تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. Sometimes they learn their lesson and return to do first rate work.
بعض دفعہ وہ سبق سیکھ جاتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں قبول نہیں کر رہا اور وہ بہترین ورکنگ کی طرف لوٹ آتے ہیں. But the burden of proof is always on them to show that they mean business. لیکن اس بات کو ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ انہیں پر ہوتی ہے کہ وہ واقعی یہ دکھائیں کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. On the whole, مجموعی طور پر the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physicians. ڈائگنوسٹک کہتے ہیں تشخیص کرنے کی، بیماری مسئلے کو جان لینا کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے، اس اسٹوڈنٹ کو مسئلہ کیا ہے. یہ کالج کا جو سربراہ ہے اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے جس طرح ایک ڈاکٹر فزیشین ڈاکٹر کے اندر ہوتی ہے کہ وہ تشخیص کر لیتا ہے، ڈائگنوز کر لیتا ہے، بیماری کا پتہ چلا لیتا ہے. پھر اس طرح کالج کا جو ڈین ہے اس کو سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بچے کے یہ مسائل ہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بچوں کے ساتھ ایک مناسب حد تک ایسوسیشن بنا سے تعلق مناسب حد تک ایک کہنے کے بیریئرس میں بنا کے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کو کیا مسائل ہیں، ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان کے مسائل کو کا سلوشن کیا جا سکتا ہے. اور ایک ٹیچر بہترین اس سلسلے میں ہیلپ کر سکتا ہے کہ جب وہ طلبہ کے ساتھ وداؤٹ فرینکنس، بغیر فرینک ہوئے ایک مناسب فاصلہ رکھ کر وہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کو معاملہ دیکھے تاکہ وہ چیک کرے کہ ان کو کیا کیا مسائل ہیں. اور کالج کا جو سربراہ ہے وہ بھی الحمدللہ وی ہیو دس ایبلٹی، وی ہیو دیٹ فالو. ہمارے جو پرنسپل ہیں، ہمارے جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں، ان کے اندر یہ خوبی ہے. میں نے ٹائم اینڈ اگین نوٹس کیا الحمدللہ کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اکارڈنگلی ڈیل کرتے ہیں اور بڑے احسن انداز میں. اور یہ بہت بڑی اللہ کی دین ہے ان میں کہ ان کی ایک ٹریننگ اچھے ادارے سے ہوئی ہے، پھر وہ ایک اچھے شہر سے، لاہور سے، اچھے اداروں سے پڑھے ہیں اور ٹریننگ اچھی ہے، اس حوالے سے وہ بہتر طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں. He is helping the young men under him to see life steadily and see it whole. اور وہ زندگی کو مسکل مزاجی مجموعی طور پر دیکھنے کے لیے اپنے زیر سایہ نوجوانوں کی مدد کر رہا ہے. کون؟ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ، ادارے کا سربراہ. If he can save boys from failure through foolishness، اگر وہ لڑکوں کو ان کی حماقت کی وجہ سے ناکاموں سے بچا لیتا ہے، سکنس بیماری سے، اینڈ سن اور خطاؤں سے، گناہوں سے، ہی از ڈوئنگ ہز پارٹ آف دا جاب. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا کام کر دکھایا. یعنی ادارے کا سربراہ، بچوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ ان کے مسائل سنتا ہے. بچوں کے اندر وہ انجانا خوف نہیں ہوتا کہ ہم پرنسپل کو پتہ نہیں مل پائیں گے، اگر ملیں گے تو ہماری بات سنیں گے کہ نہیں. الحمدللہ ہمارے ادارے پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے جو پرنسپل ہیں وہ بچوں کے ساتھ اچھا کولیبریشن رکھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا انٹریکشن ہوتا ہے اور بچے پھر کھل کے دل کی بات کرتے ہیں جو ان کے مسائل ہوتے ہیں. اور الحمدللہ پھر ہمارے پرنسپل اس مسئلے کو حل بھی کرتے ہیں. ہمارا اسٹاف بھی بڑا کوآپریٹ ہے، ہمارے ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف، ایوری ون از کوآپریٹیو. تو سپیریئر گروپ آف کالج فیصل آباد بڑے اچھے انداز میں کام کر رہا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے اور ٹرسٹ ہے لوگوں کا کہ دن بدن ہماری تعداد بڑھ رہی ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا وائی بوائز فیلنگ کالج سیکنڈ ایئر انگلش چیپٹر نمبر 3 ختم ہوا. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں اس کے سینونیمز جو ہیں وہ بائی اسٹیٹمنٹ ڈسکس کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ اور آپشن بھی اور سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا. میرا اور آپ کا اللہ حامی ناصر ہو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کرونا وائرس کی وبا کو دور کر دے ہم سے، ہم پر رحم فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور جلد یہ جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں پورے ملک میں بحال ہوں. ٹل ٹمارو، اٹس اللہ حافظ.